बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, 14 अगस्त मनाने की तैयारियां अरूज पर, जो कि मैं समझता हूँ हमारा कौमी विरसा है। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन जोश व बलबले के साथ 14 अगस्त मनाने की तैयारी में मसरूफ़ अमल हैं। बल्कि 14 अगस्त जो है वो हमारी जैसे कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो 14 अगस्त के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 14 अगस्त के बच्चे जो मना रहे होते हैं, इनके चेहरे टिमटमाते हुए जब दुनिया के सामने जाते हैं और नौजवान जोशो खरोश के साथ जब अपने झंडे लहराते हुए नज़र आते हैं, तो पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि इस धरती जो कि पाकिस्तान है, इसके रखवाले जो हैं वो मौजूद हैं और उनका दिल, उनका तन, मन, धन इस वतन के लिए है। तो यही जज्बा सलामत रखने के लिए हमें अब आगे क्या क्या करना चाहिए, आने वाले वक्त में हमें किस तरह से कौम और मुल्क को साथ साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि जिस घर से कौम को, मुल्क को या दीगर जो घर में रहने वाले बासी होते हैं, जब उनके मफादात वहाँ ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मोहब्बत में भी थोड़ी कमी आना शुरू होती है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक के मफादात का ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और इस मुल्क, कौम को आगे लेके चलना है। मेरे साथ इस मौजू के ऊपर आज बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे मेहमान गिरामी, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ीन। पहले मेहमान हैं जनाब सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, माहिर इल्म नजूम। इनसे सवालात करेंगे कि आने वाला वक्त जो है 14 अगस्त से लेके अगली 14 अगस्त तक पाकिस्तान में क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, कुछ हुकूमत के हवाले से, कुछ मुल्क के हवाले से सवालात करेंगे और इनसे जनाब हम प्रेडिक्शंस लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शराज अल्ताफ़ साहब, चेयरमैन अवामी फलाही पार्टी। इनको भी हम पूछेंगे कि इनके पास जो मसाइल इस वक्त मौजूदा मसाइल हैं, उनके हल के लिए इनके पास क्या क्या तजवीज़ है, क्या क्या तजवीज़ करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ना होगा इस मुल्क को, और मज़ीद जो है मोहब्बत पैदा करने के लिए, आपस में इत्तफ़ाक़, भाईचारा पैदा करने के लिए हमें किस तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम आगाज़ करते हैं जी ज़ंजानी साहब से। ज़ंजानी साहब, एक तो 14 अगस्त आ गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और यौम आज़ादी, क्योंकि जिन ममालिक में नाज़रीन आज़ादी नहीं है, जिनके ऊपर आप देखें जिस तरह अमेरिका धावा बोलता है, फिर मैं उन नाम क्या लूँ, फ़लस्तीन, आप ऐसे ममालिक देख लें जैसे सीरिया है, अफ़गानिस्तान है, मैं कहाँ के आज़ाद मुल्क हैं ये लोगों के डायरेक्शन पे चलने वाले लोग हैं। तो उनके हालात आप देखें, उन अवाम के हालात देख लें, ये एक नेमत है आज़ादी। और इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं जनाब ज़ंजानी साहब, और फिर इनसे जायचे के हवाले से भी पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शमसी साहब। और नो डाउट आज़ादी की नेमत एक ऐसी नेमत है कि जिसका सही मायने में आपको अंदाज़ा तब होता है कि जब आप उन ममालिक को देख रहे हो जो या तो मकबूजा हैं या किसी तौर के ऊपर उनके ऊपर ऐसी गिरफ्त है कि आप अपनी पॉलिसी मेकिंग खुद नहीं कर सकते। आप अपनी जो अक़वाम है, जो आपका मुल्क है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, या जो आपकी आवाम का हौसला है, आपकी नौजवानों की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन आप खुद डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक। तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं अभी काफ़ी हद तक बहुत सारे मुल्कों से बेहतर आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छी सोच के साथ अपने मुल्क को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए कुछ एक अच्छा प्रोडक्टिव एलिमेंट लेके आ रहे हैं। और इस एतबार से ज़्यादा उम्मीद इस वजह से भी है कि जो नई जनरेशन आ रही है हमारे पास, जो हमारी जनरेशन है, उसके बाद जो अगली नई जनरेशन आ रही है, ये नई जनरेशन हमारी पिछली गुजरी 3 जनरेशन से बहुत मुख्तलिफ भी है, बहुत पॉजिटिव भी है और बहुत प्रोडक्टिव भी है। इनकी सोच ना ही माजी की उस तरह की एक कंट्रोवर्शियल है, ना ही इनकी सोच में बहुत ज़्यादा कैद है, ना ही इनकी सोच में किसी तौर के ऊपर किसी की टांग खींचना है, और ना ही इनकी सोच में किसी तौर के ऊपर अपने मुफादात, आज़ाद मनश लोग हैं, आज़ाद मनश लोग, और अपने मुस्तकबिल के ऊपर कंप्रोमाइज करना नहीं है। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि वो अक़वाम जो कि अपने मुस्तकबिल के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेती हैं किसी भी मुफाद को लेके, वक्ती मुफाद को लेके जब आप कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर आपकी जो अगली नस्ल आती है वो ग़ुलाम होती है, वो आज़ाद नहीं होती। लेकिन हमारी खुशकिस्मती मुस्तकबिल में हमें जो नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि हमारी अगली आने वाली जो नस्ल है वो एक आज़ाद सोच
رکھنے والی نسل ہے. یہ آپ علم کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, ذائچے کے حوالے سے علم کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, ذائچے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اور جو میری ڈے ٹو ڈے انٹریکشن ہماری نئی جنریشن کے ساتھ رہتا ہے, ان کے جو مسائل مشتق آتے ہیں, ان کے جو سوالات مشتق آتے ہیں, ان کے جو سوچنے کا انداز مشتق آتا ہے. کیونکہ اب سے پہلے کی جو جنریشن تھی وہ جنریشن تھی جو اس ملک کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتے تھے, لیکن اب کی جو جنریشن ہمارے پاس آتی ہے اپنے مسائل, پرابلمز, اپنے ایشوز اور اپنے معاملات کو لے کے, ان کی سوچ میں اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اچھا, وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, وطن کے لیے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرنا, اور اس کی شناخت کو گلوبلی طور کے اوپر ایک اچھی ڈائریکشن میں لے کے جانے کی پلانڈ ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمیں انڈورس کرتی ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ایک بہت اچھی پروڈکٹیو نسل کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ چیز ایک حوصلہ دیتی ہے. اب اسی چیز کو جب ہم اپنی وقتی طور کے اوپر ملکی حالات کے ساتھ دیکھتے ہیں, جب ہم ستاروں کی پوزیشنز کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں ایک طرف تو بہت اچھی ہوپ مل رہی ہے, اور وہ ہوپ ہمارے پاس آتی ہے پاکستان کے چارٹ کو لے کے, پاکستان کے چارٹ کو لے کے. دوسری ہوپ ہمارے پاس پھر آتی ہے پاکستان کی عوام, وہ عوام جو کہ ایک عام زندگی گزارنے والا آدمی ہے, جو ریڑھی بان ہے, جو کہ دیہاڑی دار مزدور ہے, جو ایک بڑے چھوٹے پیمانے کے اوپر بزنس پرسن ہے, یا جو ملازمت کر رہا ہے کسی بھی سیکٹر میں, کسی بھی فیلڈ آف لائف میں. ان کی اپنی مستقبل یا ان کے مستقبل کے ڈائریکشن کے اعتبار سے کہ پاکستان کا معاشی طور کے اوپر مستقبل کیا ہوگا, ٹھیک ہے, پاکستان کی سلامتی کے اعتبار سے مستقبل کیا ہوگا. تو نو ڈاؤٹ سلامتی کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو ماضی میں جتنے بھی پروگرامز میرے آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں, ڈفرینٹ چینلز پہ ہوئے ہیں, تو یہ چیز میں نے آپ کو ہمیشہ بارہا بتائی ہے کہ پاکستان کا ایک 10 سالہ بہت اچھا دور چل رہا ہے, اور ایک 36 سالہ بہت اچھا دور چل رہا ہے. اور یہ دور سٹارٹ ہوا ہے نومبر 2024 سے, نومبر 2025, 2026, پھر اس کے بعد اب 2026 میں ہم موجود ہیں 14 اگست کے دن کے اوپر, جو کہ آزادی کا دن ہے. ٹھیک. تو پچھلے 2-2.5 سال جو آپ نے گزارے ہیں اس میں آپ دیکھیں گلوبلی طور کے اوپر آپ کو وہ عزت, وہ پہچان, وہ مرتبہ, وہ رتبہ ملا ہے, اور آپ کی قوم کو, آپ کے نوجوان کو وہ موریل ملا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا, کانفیڈنس. ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی طور کے اوپر جہاں پہ پاکستان کو بہت زیادہ دیگر جگہوں کے اوپر محاذوں میں کامیابی نصیب ہوئی ہے, جو کہ ایک گلوبلی مسئلہ چل رہا تھا, اس میں بھی پاکستان نے ایک بہت اچھا پیکٹ کروا دیا. اس کے بعد ابھی جو مکہ کانٹریکٹ ہوا ہے آپ کا, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس میں آپ کی پوری اقوام عالم کے علاوہ جتنے 57 اسلامی ممالک ہیں ان میں پاکستان کی دھاک بیٹھ چکی ہے کہ کوئی ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے, یعنی جو کہ سربراہی بھی کر سکتا ہے اور ساتھ مل کے بھی ڈائریکشن دے سکتا ہے, اور مل کے بھی چل سکتا ہے, اور نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کر سکتا ہے بلکہ دیگر اسلامی ممالک کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب شیراز بھائی, یہیں سے میں کنٹینیو کروں گا آگے, ذرا پولیٹیکل بھی لے لیا جائے تجزیہ. شیراز صاحب, یہ جو باتیں پاکستان کے حوالے سے ہیں, ابھی ہم حکومت کے اوپر بات نہیں کر رہے, یہ تو بڑی اچھی خبریں ہیں نوجوانوں کے حوالے سے, لیکن ہمیں یہ بھی تو چاہیے, آپ بھی چونکہ نوجوانوں سے انٹریکشن رکھتے ہیں, مختلف سیمینارز میں گفتگو ہوتی ہے, سپیچز وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں, لوگوں کی تقریریں بھی سنتے ہیں. اصل میں نوجوان جو زنجانی صاحب کے مطابق معاشی طور پہ بھی ملک بہتری کی طرف جائے گا, نوجوانوں کی محبت بھی ملک کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, اور ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بھی, لیکن ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے نا ان نوجوانوں کی بھی تو کچھ دینا. ڈیفینیٹلی. تو مجھے بتائیں شیراز صاحب کہ جی یہ ہم کس طرح سے ملک جو ہے وہ ان کو سیراب کر سکتا ہے, اور کیا پلاننگز ہیں آپ کے پاس, کس طرح سے اگلی 14 اگست تک درمیان میں ہم وہ کام کریں جو نہیں ہوئے, تو پھر ہم اس خلف شار سے نکل سکتے ہیں. صاحب بہت شکریہ آپ کو, آپ کے ناظرین کو. پاکستان کی یوم آزادی 14 اگست, ہم 79 ایئرز کا پاکستان الحمدللہ ہو گیا. میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ میرے دوست پتہ نہیں کن نوجوانوں سے انٹریکشن کرتے رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جن نوجوانوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, پاکستان سے پچھلے 4 سال میں ملینز آف نوجوان پاکستان سے باہر چلے گئے. کچھ کشتیوں میں ڈوبے بھی ہیں, کچھ یہاں سے اپنی پراپرٹی بیچ کے بھی گئے ہیں. آج پاکستان کی 65% یوتھ ہے, یہ غالباً آبادی آپ کی 15-17 کروڑ بنتی ہے. اس کی میجورٹی پاکستان کی حکمرانی, پاکستان کے سیاسی نظام, پاکستان کے نظام کی ڈیلیوری, ان کی امپلائمنٹ, ان کی نوکری, ان کا روزگار, ان کے لیے بہتر مواقع, اس حوالے سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مایوس ہے, بالکل خوش نہیں ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. آپ ایک گھر کو دیکھ لیں, اگر ایک گھر کا سربراہ
وہ اپنے لیے کھانے پینے پہننے رہنے آنے جانے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. آپ نے مکہ پیکٹ کی بات کی، بہت اچھی بات ہے، پاکستان کو عزت ملی، گلوبلی ملی، ایران وار کی وجہ سے ملی، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا. آج آپ کو اپنی بیوروکریسی 80% کٹ ٹو سائز کرنی ہے. آج آپ کے چیف منسٹر جو پنجاب نون کے پاس ہے پچھلے 20-25 سال سے، سندھ پیپل پارٹی کے پاس ہے 20-25 سال سے، کے پی پی ٹی آئی کے پاس ہے پچھلے 13 سال سے، ڈلیوری نہیں ہے. ہمارے آئے دن 18 مہینے کی 15 سال کی معذور بچیاں، 20 سال کی بچیاں جو تھانوں میں کمپلین جاتی ہیں لے کے، ان سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی دشمن کی بچی سے ایسا ہو. آج پاکستان وہاں کھڑا ہے، آپ کی ایکسپورٹس کا برا حال ہے، آپ کی اکانومی کا برا حال ہے، آپ کی ملک کی گورننس کا برا حال ہے، آپ کی بیوروکریسی کی عیاشیاں، آپ کے 11 ارب کے جہاز. یہ پاکستان کے نوجوان اس پہ کس طرح خوش ہو سکتے ہیں؟ مجھے اللہ کا شکر ہے وہ ضروریات نہیں ہے جو ان نوجوانوں کو ہے جن ڈگریاں لے کے روزگار کے لیے پھر رہے ہیں. میں اس گورننس سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا کوئی ذاتی ایشو ہے یا مجھے کوئی لالچ ہے. سمپل 10 لوگوں کی کابینہ، 15 لوگوں کی ٹھیک ہے. کابینہ. اچھا یہاں شراز صاحب ایک رکیے گا. اپنا زنجانی صاحب نے جس طرح سے اس کو اینالائز کیا ہے، انہوں نے اپنے علم کے حوالے سے جو ہے اس علم نجوم کے حوالے سے بتایا کہ جی کیا پریڈکشنز ہیں آنے والے وقت میں. اب جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں، مثلا کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، تو آپ کو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کمیاں سمجھتے تھے پاکستان کے اندر، وہ تو پاکستان کی خوبیاں ہیں. مثلا نہیں ویسے میں جنرلی بات کر رہا ہوں، آپ بتائیں گے نا اس میں کیا کیا. اب مجھے بتائیں کہ جس طرح سے پاکستان سے باہر جانے والے لوگ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر وہ منافقت کرتے ہیں کہ جی پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں، پاکستان ہمیں یہاں آ کے پتہ چلا کہ ہم جتنی محنت یہاں کر رہے ہیں اگر اتنی پاکستان میں کر لیتے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں جا کے باتھ روم بھی آپ صاف کر لیں گے، وہاں پہ جا کے گوروں کے کتے بھی نہلا لیں گے، وہاں پہ جا کے ونڈو واشنگ بھی آپ کر لیں گے، سیڑھیاں لگا کے مزدوری کریں گے. یعنی ایتھے چودھری اپنی زمین بیچ کے اتھے جا کے نوکری کر لے گا، چاکری کر لے گا. تو یہ کیا جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے، پیسہ دولت، یعنی بچوں کی ڈگریوں کی آپ نے بات کی ہے. پہلے ہم ڈگری لیتے تھے نا تو ہمیں یہ بالکل نہیں ہوتا تھا، ہم فخر کرتے تھے ڈگری لے کے مارکیٹ میں جاتے تھے، اتنا پیسہ بھی نہیں ملتا تھا، افزانے میں وقت کے ساتھ ساتھ آگے ملتا تھا. کیا ایسا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ بچوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تہاڈے کول پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، تہاڈے کول دولت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، تسی جناب روز آئے دن ڈیورسز ہو رہی ہیں، بچیاں اپنا کی سبق دے رہے ہیں اسی کہ پاکستان چ کچھ بھی نہیں بچیا. دیکھو شمسی صاحب، میں تانوں یہ پوچھاں گا کہ تسی جڑی پچھلے 30-40 سال دے اندر والدین بھی، اساتذہ بھی، ساڈے حکمران بھی، انہاں نے نوجواناں دی تربیت کی تھی؟ اصل ساری یہی تربیت ہوگی نا. میں تو نوجوانوں کے منہ سے یہی سنتا ہوں کہ جی ہمارے دوست آتے ہیں کہ ابا جی تسی ساڈے لئی کیتا کی ہے، ابا جی پیسہ کتھے وے یار. یعنی مجھے بتائیں جن کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا پیسہ کمانے کے سوچ کے اوپر جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا چاچا ماما تایا ماسی یہ ان کو فوکس کرتے تھے، ان کے ہاں جانا ہے، ان سے رابطہ کرنا ہے، ان کو خط لکھ دیا. اب تو ٹیلی فون کی فیسلٹی بھی آ گئی. تو شراز صاحب مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ کس شخص نے ان کو گڑتی دے دی ہے؟ دیکھیے شمسی صاحب ایک منٹ ایک جملہ. شمسی صاحب آپ نے پچھلے 20-25 سال میں جو کلچر پروان چڑھایا ہے وہ یہ چڑھوایا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کی بھینس. مائٹ از رائٹ. جب آپ اس کلچر کو پروموٹ کریں گے اور جن کو سزائیں ہوئیں ان کی ایئرپورٹوں کے اوپر جا کے ضمانتیں ہوئیں، آج جو جیل میں ہے کل وہ پرائم منسٹر ہے، آج جو پرائم منسٹر ہے کل وہ جیل میں، آج جو پریزیڈنٹ ہے کل وہ جیل میں، یعنی جہدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے. جدوں تسی اس کلچر نو پروموٹ کرو گے تو ہن دیکھو تسی گل کی تھی میں پاکستانی ہاں تسی بھی جانتے ہو، پیٹریوٹ پاکستانی ہاں تسی بھی جانتے ہو. بالکل ٹھیک. اچھا مینوں دسو تسی کہ اج باہر جا کے تسی باتھ روم دھوندے ہو، اوتھے آڈ جابز کردے ہو، تانوں 8 ਤੋਂ 12 یورو فی گھنٹہ ملدا ہے، 3.5 ਤੋਂ 5,000 روپے فی گھنٹہ. تانوں ایتھے دیہاتاں چلے جاؤ مہینے دا 8,000 نہیں ملدا. نمبر 2 کیوں انڈیا رول کر رہا ہے ٹیک؟ میں تے دکھ ہے، میں خوشی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں چاہنا پاکستان رول کرے ٹیک، لیکن تانوں دے واسطے ایجوکیشن سسٹم تھلوں لیانا پائے گا کہ تسی دنیا وچ ٹیکنالوجی وچ رول کرو. تسی وہ کم نہیں کیتا، وہ تسی بھگت رہے. ٹھیک ہے. اچھا جی
زنجانی صاحب اب یہ تو خرابیاں ہیں نا سسٹم کی. دیکھیں سسٹم, کوئی بھی سسٹم جو ہے نا وہ کبھی بھی پیورلی طور کے اوپر سسٹمائز یا آپ یوں سمجھیں کہ وہ بالکل جو ہے ایکوریٹ نہیں ہوتا. اچھا نہیں سنیں ذرا, اب میں تھوڑا سا نا کوشچن ادھر لے کے جاتا ہوں. اب دیکھیں یعنی میں ممالک کے نام نہیں لیتا, بہت وہاں پہ خرابیاں ہیں. ہماری بچیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں, بالکل میں بڑی یہ فخر کے ساتھ بات کر رہا ہوں, وہ ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں, ڈگریاں لے رہی ہیں, بچے جا رہے ہیں. اچھا امریکہ میں آپ دیکھ لیں لوکل امریکن کتنی بچیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں اور جاتے ہی ماں بن جاتی ہیں اور ان کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. بالکل ایسی ہے سر, بالکل ایسی ہے. ایگریڈ. اسی طرح آپ یو کے میں دیکھ لیں, وہ اسی چکر میں اپنے بچے سنبھالنے کے چکر میں لگ جاتی ہیں, ان کے فادر کا نام ان کو پتہ نہیں. یعنی خرابیاں ہر ملک کی اپنی اپنی خرابیاں ہیں, اپنی اپنی خوبیاں ہیں کہ ایسی خرابیاں ہیں کہ جو آپ تک اگر پہنچیں تو ہمارے یہاں پہ جتنی خرابیاں چل رہی ہیں نا وہ آپ کو بہت کم لگنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن کیونکہ ہم گلوبلی طور کے اوپر انوالو ہوتے نہیں ہیں, ہم صرف رہتے ہیں اپنے ملک کی خبروں تک, ہم رہتے ہیں صرف اپنے ملک کے مسئلوں تک, یا ہم رہتے ہیں صرف وہی تصویر دیکھنے تک جو کہ میڈیا کے اوپر ہمیں دکھائی جاتی ہے. ہم کبھی میڈیا کی اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے جو کہ بہت پروڈکٹیو ہے. کیونکہ پروگرام کے سٹارٹنگ میں نے جو پاکستانی نوجوان کی بات کی تھی, یہ وہ نوجوان نہیں ہے جو آج کل جو ہے وہ آپ کو 25 سال کا یا 30 سال کا نظر آتا ہے. صحیح. میں آپ کو اس بچے کی بات بتا رہا ہوں جو کہ 14 سے 15 سال کا ہے, جو کہ 13 سال کا ہے, اور جس نے اگلے آنے والے 10 یا 15 سال کے بعد انڈر 19 جس کو آپ جو ہے وہ جنریشن زی بول دیتا ہے. ابھی یہ جین الفا کی بات نہیں چل رہی, کیونکہ جین الفا جو ہے وہ اس سے زیادہ موٹیویٹڈ ہے, وہ اس سے زیادہ پیور ہے, کیونکہ جین الفا وہ ہے جو ابھی صرف 10-11 سال سے نیچے ہے. تو جو جین زی چل رہی ہے وہ بیسیکلی طور کے اوپر ہماری جو جنریشنز ہیں یا وہ جنریشن ہے جو ہمارے بعد آنے والی اس ٹائم کے اوپر 25 سے 30 یا 35 سال کے ہیں, وہ ان سے زیادہ پر امید ہے اپنے مستقبل کو لے کے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اپنا مستقبل جو ہے یہ دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں دینا, ہم نے اپنے مستقبل کو خود ڈیفائن کرنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں ایسے بچوں سے بھی انٹریکٹ کرتا ہوں, کیونکہ بہت سارے یونیورسٹی جو کہ گوئنگ بچے ہوتے ہیں, یا بہت سارے ایون ایسے بچے جو کہ انڈر گریڈ بھی ہیں, بہت سارے ایسے بچے جو کہ ابھی یہ سوچ لے کے چل رہے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کوئی بھی عام بچے سے کہ آپ نے کیا بننا ہے, تو پہلے بچوں کا سوال ہوتا تھا ہم انجینئر بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, یا کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہم جابز لے لیں گے. لیکن اب کی جو نئی جنریشن ہے آپ یقین کریں کہ اس میں کوئی 10 یا 20% کچھ ایسے بچے بھی مجھے ملے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم پالیٹکس میں آئیں گے, کیونکہ پالیٹکس میں آئیں گے اور پالیٹکس کا یہ جو گند ہے اس گند کو ہم نے صاف کرنا ہے, اور ہم نے اپنے مستقبل کو خراب نہیں کرنا ان کے بہاف کے اوپر. اسی وجہ سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وقتی طور کے اوپر گورنمنٹ میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, ان کا اس سے قطعی کوئی لینا دینا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنے مستقبل کو ڈیفائن کر رہے ہیں, انہوں نے پتا ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد میں سوال لے کے آؤں گا کہ یہ جو جنریشنز کی بات ہو رہی ہے اب ان کے لیے تو صرف اور صرف اپنا فیوچر, یا پھر ملک کی ایک جو جذبہ تھا 313 والا, ہمیں تو وہ پڑھایا جاتا تھا کہ 313 نے یہ کر دکھایا, تو وہ جذبہ کہاں سے لانا ہے ان کے اندر, وہ بھی تو لانا ہے نا. صرف پریکٹیکلی کچھ چیزیں نہیں ہوتی, کچھ روحانی طور پہ بھی, اور کچھ جو ہیں طاقت کم طاقت ہوتے ہوئے بھی. وہ میں نے ہومیوپیتھک میں ایک جملہ ایک پڑھا تھا کہ کمزوری میں طاقت ہے, تو وہ کمزوری میں طاقت کس طرح لے کے آنی ہے, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, مہمانان گرامی موجود, زنجانی صاحب اچھی خبریں بتا رہے ہیں جی نوجوانوں کے حوالے سے. آنے والا وقت پاکستان روشن پاکستان ہے. تو میں نے تو کہیں سے یہ بھی سنا ہے کہ 26 نومبر کو پاکستان اس لسٹ میں آنے والا ہے 26 نومبر کے شاید وہ ایک سفر طے کر رہا ہے امیر ترین ممالک میں شامل ہونے کے لیے. یہ بھی ایک مجھے, لیکن اس کا میں خبر لوں گا جناب خیر خبر زنجانی صاحب کے منہ سے. وہ واقعی یہ سچی بات ہے یا اس میں کچھ ایگزیجریشن ہے؟ تو شراز صاحب یہ بتائیے کہ یہ جذبہ جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا 313 والا, وہ کیسے جگایا جائے گا؟ ہم تو جب 65 کی جنگ بھی لڑتے تھے تو نعرہ تکبیر کہہ کے لڑتے تھے, جب اللہ اکبر کی صدا آتی تھی تو بڑی فوج جو مخالف فوج تھی, دشمن فوج کی تعداد بھی کثیر تھی اور ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں اللہ اکبر کے نعرے سے. وہ جذبہ آپ سیاستدانوں کا کام ہے, کی ہویا تانوں تسی وہ جذبہ کتھے سلا دیتا ہے؟ سر ساڑا جذبہ کتھے نہیں گیا. تسی کیا جی پیسہ کماؤ,
ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਸੁਲਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਥਪਕੀ देती। ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੇ नहीं गया, मसला है उसी ईमान का जज्बा। हाँ, तो ईमान उसी सर जब आपने कह दिया क्लर्क बाबू बिठाता, हाँ जी, एक बच्चा जाता है अपनी डिग्री लेके, वो कहता है कादी डिग्री तू लेके आ गया भाई, जी पैसे कट, सर रिश्वत दो। शमसी साहब हमारे देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया कि हुजूर देखिए कमीज उठाई, मैंने एक पत्थर बांधा है, मेरा बुरा हाल है। तो सुनने में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज उठा के दिखाया, मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए आज हमारे हुक्मरानों ने पत्थर की बजाय कंकरी बांधी हुई है। नहीं वो तो आवाम से लेके खा रहे हैं ना, वही ना, वो जालिब साहब ने यही कहा ना कि दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, हालात वही हैं गरीबों के, और हर बिलावल है देश का मकरूज, पैर नंगे हैं बेनजीरों के। ये कब की बात है? 70s। हाँ, फिर कह के नहीं, फिर कह के अंदर भी जाना पैंदा नहीं जाना ते पैंदा ना, गल ते सच है ना, सानू ते सच दी गल करनी चाहिए ना। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਾਹਨ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ट्रैक ਤੇ ਪਾਣ, ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ सोशल फैब्रिक ठीक करन। नहीं तो नौजवान तो ये उम्मीद रख के आए थे ना जी, मुख्तरन बताइएगा, एक जमात के साथ आप भी आए थे, उसके साथ उन्होंने तो धोखा किया तो वो नहीं, धोखा तो ज़ाहिर है, नौजवान तो बेचारा धोखे खा खा के फिर क्या करे। तो सर मैं नौजवान था, मुल्क ने तो नहीं धोखा किया ना साहब, मैं 24 साल का था, हमेशा पाल रहा, मैं 24 साल का था, मुझे 6 महीने लगे उस धोखे से निकलने में। ठीक, 2007 की बात है, आप चेक कर लीजिए। तो नौजवान ये समझे कि भाई मैं जिस लीडर के साथ खड़ा हूं, क्या ये लीडर पाकिस्तान से सिंसियर है, पाकिस्तान की आवाम से सिंसियर है, अपने मैनिफेस्टो से सिंसियर है, अपनी आइडियोलॉजी से सिंसियर है, ये पावर का, फेम का, कुर्सी का, पैसे का लालची तो नहीं है? अगर है तो ये रॉन्ग नंबर है, ये मेरा लीडर नहीं है। ठीक है। अच्छा जंजानी साहब, आप किस बेस पे ये कह रहे हैं कि एक रियासत की सलामती तो अल्लाह खैर करे, उसमें तो कोई हमें दो राय नहीं है बिलाशुबा। अब ये लोगों की भूख, अफलास, नंग, ये मुझे बताएं कि इसका कोई खबर अच्छी दे रहे हैं आप? देखिए शमसी साहब, इसमें ना 2 मुख्तलिफ जो है वो अलहदा चीज़ें हैं जिसको डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। अब तक मैंने जितनी भी बातें की हैं या जो भी चीज़ मैं आपको अच्छी बता रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की, वो मैं कतई तौर पे हुकूमत की नहीं आपको बता रहा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से बता रहा हूँ। और हुकूमत की अगर आप खबरें पूछेंगे तो वो फिर मेरे ख्याल से प्रोग्राम आपको बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी खबरें नहीं। ठीक नहीं वो मैं पूछूंगा कि हुकूमत में कितनी देर चलेगी, उसके बारे में कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इससे कतई तौर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के ऊपर कौन सी पार्टी जो है वो रूल कर रही है, XYZ कोई पार्टी हो, लेकिन पाकिस्तान का जो दौर एक अच्छा शुरू हुआ है, 10 साला दौर और फिर आगे 36 साला दौर, ये पाकिस्तान के चार्ट में स्टार्ट हुआ 2024 से। 2025 में शंघाई कॉन्फ्रेंस होती है, फिर 2025 में आपको इसी खित्ते में वो बरतरी नसीब होती है जो माजी की तमाम शिकस्तों को भुला देती है और आपका मोरल और आपकी कौम को दोबारा से फिर मुत्तहिद करती है। बिल्कुल सही। ना सिर्फ कौम को मुत्तहिद करती है, बल्कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और आपको यहाँ पे सरमाया भेजते हैं, वो वहाँ पे रहते हुए अपनी अना को मजीद और ज़्यादा पुख्ता होता हुआ देखते हैं, अपनी पहचान को मजीद प्योर होता हुआ देखते हैं। उसी का तसलसल आपको 2026 में मजीद मिल जाता है कि इस पूरे खित्ते में वाहिद एक ऐसा इस्लामी मुल्क जो कि इस पूरे खित्ते के मसले सुलझा रहा है, और ना सिर्फ इस खित्ते के मसले सुलझा रहा है, बल्कि अक़वाम आलम की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो मजबूर हैं यहाँ पे आके अपने फैसले करवाने के ऊपर। सही, ये वो इज्जत है जो कि आपको पूरी दुनिया में किसी और मुल्क को नसीब नहीं होती। अब इसी का तसलसल अगर हम देखें तो इसी के तसलसल में अभी जो है ये मक्का मुआहिदा, इसी के तसलसल में अभी 12 साल के बाद जुपिटर जो कि खैर बरकत का प्लानट है, कुशादगी का प्लानट है, रिस्क लेके आता है, अमन लेके आता है, कुशादगी लाता है, मुस्बत सोच लाता है, मजहबी रुझानात लाता है, और ये वो सोच लेके आता है जो कि 313 वाली सोच है। अच्छा, तो ये बेसिकली तौर के पर जुपिटर का 12 साल के बाद पाकिस्तान के चार्ट में उसके तीसरे घर में एंटर होना बहुत अच्छी खबर है, इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान की इस पूरे खित्ते में रहते हुए ना सिर्फ अपने हमसाया ममालिक के ऊपर एक अच्छी धाक होना, हमसाया ममालिक के साथ बहुत अच्छे रवाबत बिल्डअप हो जाना, अमन की फ़ज़ा कायम होना, और अगर किसी भी तौर के ऊपर पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई आंच आती है तो उसका बड़े अच्छे अंदाज में चीज़ों को डट के मुकाबला करना और टैकल डाउन करना। टैकल डाउन करने के साथ पाकिस्तान की ट्रेड को बढ़ाना, क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर तीसरा घर वहां से जुपिटर की बहुत अच्छी नजर पड़ रही है 9th हाउस के ऊपर, जो कि आपकी तिजारत को रिलेट करती है, जो कि आपके खारजा ममालिक को रिलेट करती है, जो कि आपकी डिप्लोमेटिकली तौर के ऊपर
بیہیویئر کو ریلیٹ کرتی ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ جو ممالک ہیں ان کا اپنا ڈپلومیٹکلی طور کے اوپر آپ کا رول کیا ہے. اب اس میں چہرہ کوئی بھی ہو, اس میں پارٹی کوئی بھی ہو, لیکن اس میں ریاست کی طرف سے جو فیصلے جائیں گے, ریاست کی طرف سے جو ایک پرسیپشن جائے گا, وہ پرسیپشن پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو خبر آپ دے رہے ہیں نومبر کی, اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ تسلسل ہے پاکستان کی معیشت میں گریجولی طور کے اوپر بہتری کا. اچھا, یہ خبر سچ ہے؟ اس خبر میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 60 to 70% صداقت ہے. کیونکہ پاکستان کا معاشی طور کے اوپر ایک اچھا دور شروع ہوا ہے, اور اب آپ پاکستان میں کہیں نہ کہیں سے سرمایہ کاری بھی آتا ہوا دیکھیں گے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے, اس ایکسپورٹ کے اوپر آپ چیزوں کو نسبتاً گریجولی طور کے اوپر, اوور دی نائٹ نہیں لیکن گریجولی طور کے اوپر آپ چیزوں کو بہتر ہوتا ہوئی دیکھیں گے. پھر یہاں پہ جو سرمایہ کار نہیں آ رہا یا بزنس نہیں آ رہا, یہاں پہ آپ کو نئی کمپنیز آتی ہوئی نظر آئیں گی جو کہ پاکستان کو نہ صرف بزنس دیں گی بلکہ پاکستان کی جو اگلی آنے والی نئی نسل ہے جو کہ جین زی ہے, پھر جین الفا ہے, ان کو کسی طور کے اوپر روزگار بھی مواقع. بالکل ٹھیک ہے. یعنی بیسیکلی طور کے اوپر آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اب ٹک ٹاک سے نکل کے ریالٹی بیسڈ جو ڈائریکشنز ہیں اس کی طرف آنے کی طرف جائے گا, اور یہ تسلسل آپ کو ہر گزرتے سال بہتر نظر آئے گا. اچھا شیراز صاحب, یہ بنیاد تو مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے, اب مجھے بھی تھوڑا سا وہی اسی قسم کا وہ نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ شخصیات کے لیے جنگ نہیں لڑنی, اب ریاست کے لیے جنگ لڑنی. بالکل, کیونکہ اس قوم کو تھا پہلے بھٹو, پھر جناب نواز شریف, پھر جناب پرویز مشرف, ہمیں شخصیات لے گئیں, اور پھر وہ ایک آپ کا لیڈر تھا جو سب کا عمران خان, ہاں وہ, اور یہ شخصیات جو ہیں شخصیت پرستی اس خطے کو لے ڈوبی. ریاست پرستی کبھی بھی آپ کے جو ہے وہ مخالف نہیں ہوتی, تو ریاست پرستی شروع ہو چکی ہے لوگوں کے, بچوں کے دلوں میں, دماغ میں وہ 313 والا جذبہ آ گیا. سر آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ جو چھوٹے ہوتے ہوئے جھنڈیاں لگتی تھیں آٹے سے, آج عوام اس آٹے کو ترس رہی ہے. ہاں بالکل, ہمارے فیلڈ مارشل یعنی جو آٹا گوند کے جھنڈیاں لگانے والے لوگ تھے وہ اپنے پیٹ کی روٹی کے لیے آٹے کو ترس رہے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ ہمارے فیلڈ مارشل کو اور عزت دے. فیلڈ مارشل صاحب کو قریباً 4 سال ہو گئے ہیں. 26 نومبر 2022 اگر میں غلط نہیں ہوں, یا 29 نومبر 2022, ٹھیک ہے, آج ہم بیٹھے ہیں اگست 2026 میں. پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 ڈال لیں, محسن نقوی صاحب ڈال لیں, یہ سیٹ اپ 4 سال سے براجمان ہے. یہ پرفارم کرتا, میں ان کو مبارکباد دیتا. مجھ سے آپ پوچھیں گے, میں ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں, نوجوانوں کے لیے, اکانومی کے حوالے سے. ہماری کمپنیاں یہاں سے گئی, شدید ترین بے روزگاری ہوئی, شدید ترین مہنگائی ہوئی. آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. تو محسن نقوی صاحب نے, میرے اسکول فیلو ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے, علیم خان صاحب اسکول فیلو ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ڈلیور نہیں کیا. کیا 15 دن پہلے نہیں کہا کہ آپ کا سسٹم کولیپس کر گیا؟ اس سسٹم کے بینیفیشری بھی ہیں, پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, انٹیریئر منسٹر بھی ہیں. پھر یہ بھی کہا صحافیوں کو کہ 5 سال پورے کریں گے, یہ وزیر اعظم کہیں نہیں جا رہا, 5 سال پورے کریں گے نا. تو یہ جو ڈرامے بازی پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے, ان کے جذبات کے ساتھ ہو رہی ہے, ریاست ماں بن جائے آج. یہی فیلڈ مارشل, یہی محسن, حکومت ریاست نہیں ہوتی نا سر, ریاست نہیں ہوتی نا, تو ریاست ماں بن جائے. بالکل ٹھیک, ریاست ماں بن جائے. میں, مجھ سے پوچھیں گے, میں کہوں گا 4 سال میں فیلڈ مارشل صاحب اور ان کی جو بھی ٹیم ہے, سویلین ملٹری, وہ عوام کا دل افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہیں جیت سکی. ٹھیک ہے. اچھا زنجانی صاحب, اب یہ تو تھوڑی تھوڑی مایوسی نظر آ رہی ہے, مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا اپنی خبروں کی تصدیق کے لیے؟ آپ کیسے ذائچہ جو بتا رہا ہے آپ کو, کون کون کس طرح سے آگے سروائیو کرے گا, اور حکومت کا کیا بنے گا؟ یہ جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں جی شہباز صاحب 5 سال پورے کر دے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ سر بالکل, دیکھیں الطاف صاحب کی, میں نے کئی سوال داغ دیے. نہیں دیکھیں الطاف صاحب کی جو باتیں ہیں, نو ڈاؤٹ ان میں ریالٹی تو چھپی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بیس لیس, میں مایوس نہیں ہوں, اس لیے چیز کہہ دوں. لیکن الطاف صاحب کی جو بیسیکلی طور کے اوپر باتیں ہیں, یا بیسیکلی طور کے اوپر کسی لحاظ سے حکومت کا وہ چہرہ دکھانا ہے جو کسی لحاظ سے حکومت جو ہے وہ وقفے سے میک اپ کر کے آ جاتی ہے. بیسیکلی طور کے اوپر نو ڈاؤٹ جب ہم بات کرتے ہیں نا ملک کی, بیوٹی پارلر میں کچھ کہہ نہیں سکتے نا جتوں دلہن تیار ہوندی ہے, وہ تو سارے میں پر جل دینا. نہیں سر, میں تو کیا ہے, میں نے سب اوپنلی کیا ہے. تو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں ریاست کی, تو وہاں سے تو چیزیں مایوسانہ نظر نہیں آتی, اس میں بہت اچھی مستقبل میں اچھی ہوپس نظر آتی ہیں.
لیکن اگر ہم حکومت کی طرف آتے ہیں، حکومت کی بات کرتے ہیں، حکومت کی کارکردگی کے اوپر بات کرتے ہیں، حکومت کے مستقبل کے اوپر بات کرتے ہیں، تو یہ چیز ان کے اپنے اپنے انڈیویجولی طور کے اوپر چارٹس میں بالکل کلیئرڈ ہے کہ ایک چیز جو کہ نظر ہوتی ہوئی نہیں آ رہی، آپ اسی کو آگے بار بار رپیٹ کرتے ہیں. ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ حکومت کا سروائیول موڈ نہیں ہے، حکومت اپنے 5 سال پورے نہیں کر پائے گی، حکومت کو چہرے بدلنے پڑیں گے، اور چہرے بدلنے کا عمل آپ کو اسی سال سے نظر آئے گا. اسی کی جسٹیفیکیشن، اسی کی کلیریفیکیشن اور اسی سوچ کو ذہن سے نکالنے کے لیے محسن نقوی صاحب کو آ کے کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی. کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسا ضرور ہے جس وجہ سے اس چیز کو آگے آپ کو انڈورس کرنا پڑ رہا ہے، ادروائز آپ کو اس کی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چیز آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے بتائی تھی بارہا طور کے اوپر، جب سر انٹرنیشنلی تو اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ ایک وزیر داخلہ یا جو انٹرنیشنلی ٹریولنگ کرتے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا، تو پھر کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ ڈیفینیٹلی مسئلہ تو یہ بھی ہے نا. اس میں دیکھیں یہ جو سال ہے نا، سال 2026، یہ آپ کو چہروں کی تبدیلی کی طرف لے کے جائے گا. اچھا، اس میں چاہے چند چہرے تبدیل ہوں، چاہے مکمل چہرے تبدیل ہوں، لیکن 2026 میں آپ کو بہت امپورٹنٹ پرسن جو ہے پاکستان کے مقتدر قوتوں میں، آپ کو حکومتی افراد میں ان چہروں کی تبدیلی ہوگی، اور اس کا تسلسل جو ہے وہ آپ کو ان گرہن کے مہینوں سے نظر آنا شروع ہوگا. کیونکہ آج جو ہم 14 اگست منا رہے ہیں، یہ 14 اگست وہ ہے جو 2 گرہنوں کے درمیان میں ہے. 12 تاریخ کو گرہن لگا، مکمل شمسی گرہن. 28 تاریخ کو دوبارہ سے اس سال کا آخری گرہن آ رہا ہے، جزوی قمری گرہن. 2 گرہنوں کے درمیان میں 14 اگست آ رہی ہے، تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ جو آزادی کا جشن ہے، آزادی کی جو خوشی یا آزادی کی جو نوید یا آزادی کا جو خواب ہے، یہ آپ کی جو اگلی آنے والی نئی نسل ہے اس کو اب حقیقتاً آزادی حاصل کرنے کے لیے سپٹمبر کا جو مہینہ ہے وہ حکومت کے لیے ستم گری لے کے آئے گا. اچھا، ستمبر جو ہے وہ آپ کو اچھی خاصی ستم گری میں نظر آئے گا. ستم گر مہینہ ہوگا، اور اس میں بیسیکلی طور کے اوپر آپ کو سڑکوں کے اوپر مختلف جماعتیں مل کر نکلتی ہوئی نظر آئیں گی. اس میں صرف پی ٹی اے اکیلی نہیں ہوگی، اس میں آپ کو دیگر دوسری جماعتیں بھی ان کے ساتھ مل کے آپ کو حکومت کے خلاف مظاہرے کرنا اور عوام کو کسی طور کے اوپر دوبارہ سے روڈوں کے اوپر انوالو کرنا. یہ سپٹمبر اور اکتوبر کے 2 مہینے آپ کو عوام جو ہے اور مختلف جماعتیں جو ہیں سیاسی، جو اپوزیشن جماعتوں میں ہے، وہ آپ کو سڑکوں میں نظر آئیں گی حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا، یہ شراز صاحب، یہ تو ہو گئی بات. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس پرپوزلز کیا ہیں اس سال میں؟ سر ویری سمپل، 1 2 3 4 5. بیوروکریسی کا سائز کٹ کریں 80%، 20% رہ جائے. نمبر 2، ہمیں اسٹرانگ، انڈیپینڈنٹ، فائنینشلی اینڈ ایڈمنسٹریٹولی، مالی طور پہ، انتظامی طور پہ لوکل گورنمنٹس چاہیے. اور وہ یہ نہ ہو کہ اوپر شہزادے ہیں صوبوں کے اور نیچے چھوٹے شہزادے آ جائیں. بجائے صوبوں کی طرف جانے کے، یہ تو آسان ترین حل ہے جو آپ بتا رہے ہیں. آئینی حل بھی ہے، اور یہ دیکھیں یونین کاؤنسل میں، یونین کاؤنسل سے لیڈرشپ سامنے. انفارچونیٹلی ہمارا نظام ایسا بن گیا ہے کہ جتنا برا آدمی وہ پرائم منسٹر، کم برا چیف منسٹر، کم برا ایم این اے، کم برا ایم پی اے، کم برا کاؤنسلر. بلکہ ہوتا کیا تھا پہلے؟ ہوتا یہ تھا کہ بلدیہ سے لوگ منتخب ہوتے تھے، یونین کونسل سے منتخب ہوتے تھے، پھر ضلع کونسل سے منتخب ہوتے تھے. اچھا، ان سیٹ اپ میں سے جو زیادہ اچھا پرفارم کرتا تھا وہ ایم پی اے کی طرف جاتا تھا، وہ ایم این اے کی طرف جاتا تھا، وہ اوپر تک جاتے تھے، تربیت یافتہ لوگ آتے تھے. بالکل. اور شمس صاحب، آج دنیا میں چائنا، جاپان، ویسٹ میں آپ وہ سسٹم سٹڈی کریں. 200 میونسپیلٹیز ہیں، 80 لاکھ آبادی ہے سوئٹزرلینڈ کی. میں گیا ہوا ہوں، آپ بھی گئے ہوں گے. آپ سسٹمز اپلائی کریں، موڈیفائی کر لیں. ہمارے سسٹم میں آپ ایم پی اے بنوا لیں، ایم این اے بنوا لیں، پرائم منسٹر بنوا لیں، یونین کاؤنسل بنوا لیں، ناظم بنوا لیں، وہ چھوٹا چور ہوگا، چھوٹا ڈاکو ہوگا. یہ آپ کو کڑوے گھون جب تک نہیں لیں گے. نمبر 3، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی چیف منسٹر کسی کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں نہ پڑھے، کسی کا بچہ پرائیویٹ اسپتال میں علاج نہ کرائے، کسی کا بچہ یہ پرکس، پریویلیجز، فری گیس، فری بجلی، فری پیٹرول، فری خانسا میں یہ بند کریں اربوں روپے کی عیاشیوں کو. آپ کے آئی پی پیز، تمام بڑی پارٹیز، نون، پیپلز پارٹی، ان سب، پی ٹی آئی بھی، ان سب کے انویسٹر آپ کے آئی پی پیز میں ہیں. آپ نے 13 خرب دیا 5 سال میں آئی پی پیز، بالکل ٹھیک ہے، بند کریں، بند کریں جی. اچھا سر، کوئی اچھی خبر دے دو سانو نوجوانوں واسطے. دیکھیں، نوجوانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو میرے خیال سے یہ جو آزادی کا دن ہے، اس آزادی کے دن کے بعد سے میرے خیال سے جو سوچوں کی قید ہے، جو کسی طور کے اوپر مایوسیوں کی قید ہے،
اور جو بیسیکلی طور کے جو اوپر ڈپریشن تھا، ڈپریشن اور دوسروں کی طرف سے جو مسلط کردہ قید ہے، وہ اگلی آنے والی نوجوان نسل جو ہے وہ اس قید کی زنجیروں کو توڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کو بڑے اچھے اور بڑے موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے، چند سالوں میں، کوئی 4 سے 5 سال کے اندر اندر آپ کو نئے چہرے نظر آئیں گے پاکستان کی پالیٹکس میں، اور جو کسی طور کے اوپر پاکستان کی ڈائریکشن کو ایک بہت اچھے زاویے کے اوپر لے کے چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب زنجانی صاحب، بہت شکریہ شیراز الطاف صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور اب یہ کانفیڈنس دلانے کا دور ہے. اگلا دور ریاست مضبوط ہے، اور ریاست میں رہنے والوں کو مضبوط کرنے کا جو ہے جوک در جوک جذبہ اپنے اندر بھرنا ہوگا. اور اس سے بڑھ کے ہمارے نوجوان جو مایوسی کی طرف جا رہے ہیں ان کو ایک اچھی نوید جو ہے دلائی ہے زنجانی صاحب نے اپنے علم کے ذریعے سے. اس کو جو ہے اب سیاستدانوں کو اور ہمارے مقتدرہ کو جو ہے یہ سوچنا ہوگا کہ ان کو کس طرح سے ہم نے سیراب کرنا ہے، اور ان کی کامیابی اور ان کا یقین کس طرح سے پختہ کرنا ہے، تاکہ یہ جو پاک سرزمین ہے اس میں انسانیت بھی پنپے. ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب ریاست میں رہنے والے لوگ مضبوط ہوتے ہیں. میں ایک شعر آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ محبت روشنی ہے، روشنی تقسیم کرتے ہیں. محبت روشنی ہے، روشنی تقسیم کرتے ہیں، زمانے بھر میں آؤ زندگی تقسیم کرتے ہیں. آج تک کے لیے جواد شمسی کو پروگرام میں اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.